बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी टेक्निकल टीम के इंचार्ज हैं और महमूद खोखर, जबकि कंट्रोल रूम में मौजूद है ख्वाजा वक़ास सईद, हाफिज़ रज़ान भट्ट और बिलाल हुसैन। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब मसला फीसा खौस बन चुका है। ये असम्बली में इस पर कम डिस्कशन हो रही है और अदालतों में मामला ज़्यादा सुने जा रहे हैं। जब से हमजा शहबाज का इलेक्शन हुआ उसके बाद ये मामला चलते रहे, कभी अदालतों में, कभी फिर ऐवान इकबाल में इजलास हुआ, असम्बली में इजलास हुआ। भारत कल तो एक तारीखी रकम होगी। कल बज़ाहिर जो रिज़ल्ट आया इस इलेक्शन का, उसमें तो चौधरी परवेज़ इलाही जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों के उम्मीदवार थे, उन्होंने 186 वोट हासिल किए और दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने 179 वोट हासिल किए। लेकिन स्पीकर की रोलिंग के बाद गेम बिल्कुल तब्दील होकर रह गई और जो हार रहा था वो जीत गया और जीतने वाले हार गए। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत है। फैसला बड़ी अदालत से ही आना है, लेकिन आज का ये बड़ा अहम टॉपिक है, अहम मौजू है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। शरीक गुफ्तगू है चेयरमैन प्रेस क्लब सीनियर साफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम, जबकि लाइव स्टूडियो में मौजूद है सदर प्रेस क्लब सीनियर साफ़ी शफीक मलक, सीनियर साफ़ी मेहरान ज़फ़र मलक और सीनियर साफ़ी राजा इफ्तिखार अहमद। खाई साहब, कल का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख के हवाले से बड़ा अहम और तारीख साज आप इसे करार दे रहे हैं। आपने क्या देखा और क्या आप सोच रहे हैं? उसमें देखें जी, ये वही हमने 3-4 रोज में मुसलसल इस पे वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन पे चकवाल प्रेस क्लब में ये मुसलसल प्रोग्राम कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो हमने जो भी इधर तजवीज़ और जो ऐसे पेश किया और बिल्कुल उसके मुताबिक ही ये होता जा रहा है। तो ये अभी कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ वो सारा सब उसके सामने है। तो वही मैं समझता हूँ कि ये एक्शन निकले उसका। तो अभी एक तरफ वो आप दे रहे हैं खुद जो उन्होंने किया, तो कल कह रहे हैं कि ये दो को रखना कि भाई कोई इंसाफ होगा या कोई फेयर प्ले होगा। तो ये बिल्कुल जिस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये दाई काबिल। तो अभी आप देखें अदालतों में, अभी वो डिप्टी स्पीकर साहब कह रहे हैं कि मैं ये सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ये सारा इलेक्शन कंडक्ट कर रहा हूँ, जबकि वो राजा बिशारत ने वो कानून का किताब पढ़ने की भी कोशिश की, जिसमें बिल्कुल वो पहले ही आ चुका था रिकॉर्ड पे कि वो पार्लियामानी लीडर वो उसने तैयार करना है पार्टी की डायरेक्शन का। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म जिसकी फिर उन्होंने पढ़ के भी वो सुनाया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अब ये जो मुनारफ किए थे, ये जो डीट किए थे सारे, उसमें उन्होंने क्लियर उन्होंने पढ़ के सुनाया कि पार्टी जो चीफ है वो उसका मैटर करेगा। तो पार्टी चीफ तो चौधरी शहजाद हुसैन है, उस हिसाब से तो वो बड़ा अच्छा तबसरा किया। उसने कहा जी कानूनी तौर पर तो ये डिप्टी स्पीकर की रूलिंग बिल्कुल दुरुस्त है, मगर इखलाकी तो ये अभी कोई इखलाकियात का सबक अब 4-5 महीने से जो ये सियासी जमातें जो खेल कर रही हैं, कौन सा इखलाकियात का कौन सा जनाजा जो है अभी उठना बाकी है। तो ये 12 अभी कानूनी तशरीह है। अभी मैं फिर मेरी ऑब्जर्वेशन है, अगर देखो ना टेक्निकली तो अक्सरियत परवेज़ इलाही की है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट उसको बाहर करती है तो फिर जो मुनर्रफ है उनके अपने हुक्म के मुताबिक पार्टी चीफ ने डायरेक्शन दे दिया कि ये 10 बंदे वोट नहीं डाल सकते, तो वो 10 बंदे डी होंगे। तो उसका मतलब है फिर ये वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही जिसको 186 से आप मुंतखब करार देंगे, तो वो 2-4 दिन बाद जब रेफरेंस जाएगा, एक कानून की बात है, तो अगर आपने डी किया हमने पहले, तो सुप्रीम कोर्ट का भी वाज़ेह हुक्म है कि जो मुनर्रफ होगा वो डी है। तो वो 10 आप डी करते तो फिर एक परवेज़ इलाही के लिए भी एक नया खेल तमाशा है ही नहीं है। गवर्नर के का एतमाद का वोट ले, तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक बुरान जो है, ये कोई अल्लाह करे कि कोई अभी सुप्रीम कोर्ट ने पीछे भी पंचायती रोल अदा किया है। कानून आप कानून एक तरफ फाइट भी हो गया यार, कोई मुल्क और कौम और उसको बचाने की कोशिश करो जो, और ऊपर से आप लैंग्वेज श्रीलंका बनने जा रहा है, खुद ही फतवे दे रहे हैं बनने दे रहे हैं। तो भाई श्रीलंका बन गया तो फिर आपको और हमारी क्या जरूरत है जी? तो ये अल्लाह माफ करे, तो मुझे यकीन है कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अच्छी सेंस प्रिवेल होगी। मुझे
اندازہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی بہتر پوزیشن اچھا ملک صاحب، جو قانونی نکات ہیں اس پر تو فیصلہ عدالت سے آئے گا، وہاں زیر سماعت ہے، لیکن عوامی عدالت میں بھی یہ معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں. خاص طور پر میں تلنگانہ کا ذکر ضرور کرنا چاہوں گا کہ جہاں وزارت اعلیٰ آ رہی تھی اور اب معاملات لٹک گئے. اس سارے معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب، اس میں یہ ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک نقطہ آپ کو میڈم سے ملزم بنا دیتا ہے. ایک یہ لفظ ایسا لکھا گیا اس آرڈر میں جی، اگر وہ نہ ہوتا جیسے خواہش سے فرما رہے ہیں کہ آئین میں تو بالکل پارلیمانی انٹری کا ذکر ہے، لیکن جو سپریم کورٹ کا لاسٹ ٹائم فیصلہ آیا تھا اس میں انہوں نے وہ جو پارٹی چیف ہے اس کی وہ لکھ لیا، وہ ایجنسی لکھا گیا، جان بوجھ کے روٹین لکھا گیا، وہ اطلاع کے لیے اسی کو بیس بنا کے ڈپٹی اسپیکر نے وہ بنا دیا کہ جی. اچھا دوسری بات یہ سب یہ ہے کہ جس کی اکثریت ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس کو زیادہ بننا چاہیے، جو بھی ہو جو ہے نا اس کا جو جس کا اکثریت ہے. اور اس وقت اکثریت جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہی تھی. کل تک جو حالات تھے 100 جو بتا رہے 10 ممبر کے پاس زیادہ تھے. تلنگانہ میں بالکل یہ ہمیں یہ تھا کہ جناب اگر پریزیڈنٹ صاحب بنتے ہیں تو جو کہ یہ حلقہ بھی ہے اور یہاں سے وہ 2-3 الیکشن کر چکے ہیں، اس کے علاوہ پھر ہمارے یہاں صاحب یہاں موجود ہیں اور لوگوں کو بڑی توقع تھی کہ جو ہمیں نہ صرف ہمارے جو معاملات ہیں وہ حل ہوں گے، مسائل حل کم ہوں گے، علاقہ ترقی کرے گا. اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو ضلع کا ایک ایشو تھا بڑا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی لوگوں کو بوسٹ ملے گا اور لوگ بڑے پرومید تھے کہ آپ جو ضلعی صاحب آئیں گے تو یہ ہو جائے گا. لیکن جو کہ بالکل اس پاکستان میں ہوتا ہے کہ کچھ بھی توقع عصبی توقع نہیں ہوتا، غیر خلاف توقع ہو جاتا ہے وہاں. کل تک کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کچھ ہو جائے گا، بڑے مطمئن تھے. اور لیکن دوسری طرف جو ہے کہ عمران خان صاحب جو پی ٹی اے والے وہ تھوڑا سا گھبراہٹ کا شکار تھے. 2-3 دن پہلے عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج تھی، ان کے لوگوں کی باڈی لینگویج تھی، وہ یہ تصور دے رہے تھے کہ کہیں نہ کوئی پیچھے کوئی کھچڑی پڑ رہی ہے. وہ اس بات دے رہے تھے خود انہوں نے یہ کیا ہوا تھا. اسی طرح بات ہو سکتی جیسے عمران خان صاحب نے ٹی وی پہ آ کے وغیرہ کہا کہ اگر ہمیں نے چھیڑا میں ذمہ دار نہیں ہوں، پھر ملک سری لنکا ملک ہے تو بن جائے، مجھے کوئی اس سے مسئلہ نہیں ہے. سر یہ کام 2 مہینے پہلے آپ خود کر چکے ہیں نا. یہ اگر آپ اس وقت نہ کریں تو دیکھیں اس وقت اسمبلی میں رات کو 12 بجے تک آپ لٹکا کے بیٹھ رہے ہیں اور وہ جیپیں آ رہی ہیں، گاڑیاں آ رہی ہیں، جیلر کی قیدیوں والی گاڑی لائی جا رہی ہیں، اور وہ سارا کچھ ایک ٹیلر جو ہے وہ گورنمنٹ عوام دیکھ چکی ہے. اب آپ وہی کچھ کہہ رہے ہیں تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ خدا رہا یہ جو بد زبانی، بدگوئی، بد اخلاقی یہ کوئی بھی کرے یہ سیاست سے اب ختم ہونی چاہیے. ملک ہمارا اس وقت میرے صاحب $230 ہو چکا ہے اور یہ مزید اوپر جا رہا ہے اور ہمارے قرضے گرد جا رہے ہیں، مہنگائی گرد جا رہی ہے، لوگوں کی حالت عوام کی خاص کام ہو رہی ہے. خدا رہا ملک کے بارے میں کچھ سوچیں. اگر یہ ملک ہی نہیں ہوگا سر، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ خدا اللہ نہ کرے کہ کوئی سری لنکا والے سے حالات بنتے ہیں تو نہ یہ سیاستدان ہوں گے، نہ سارے یہاں پہ کوئی پارلیمان ہونی ہے، نہ کلیکشن ہونے ہیں. اگر اس طرح کا حالات بن گئے پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. اور میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ بار بار وہ نیوٹرل جو ہیں ان کو نہ بلائیں آپ دوبارہ کہ وہ ان نیوٹرل ہو جائیں، نیوٹرل اپنی یہ شپ ختم کر کے وہ دوبارہ ایک ہو جائیں. اگر کوئی خدا نہ خاص تماشا لگ گیا تو اس کے ختم ہونے تک ایک بھی سیاستدان نہیں بچے گا. یہ سارے زمین سے آسمان پہنچے ہوں گے. پھر کوئی نئے لوگ آئیں اس سے پہلے مہربانی کرے اس پہ ملک لائیں. میں پران دفعہ جس طرح عوامی جذبات کے حوالے سے ملک صاحب ترجمانی کر رہے ہیں، میں تحریک انصاف کے کارکنان کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ کل جس طرح اسمبلی میں معاملات چلتے رہے اور بعد میں یہ فیصلہ سامنے آیا تو ان کا رد عمل کیسا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب، پہلے تو چکوال میں بھی کافی سارے جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں سوشل میڈیا پہ اور مختلف حوالے سے وہ بہت پرجوش دکھائی دے رہے تھے کہ اور جشن منانے کی تیاری جو ہے وہ کر رہے تھے کہ شام کو وہ دیکھیں جو ظاہری پوزیشن تھی اس کے حوالے سے وہ کنفرم ہی تھا کہ ان کا جشن بنتا ہے. شام کو جیسے وہ فیصلہ آیا تو اس کے حوالے سے ملک کے دیگر حصوں کی اطلاعات آئی ہیں، موصول ہوئی ہیں کہ انہوں نے احتجاج کیا ہے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. لیکن چکوال میں ابھی تک فی الحال وہ سوشل میڈیا کی حد تک موجود ہے. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے وہ پوسٹر لگا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ باہر نکل کے انہوں نے بھون چوک میں یا تحصیل چوک میں ایسا کوئی رائے عمل اختیار نہیں کیا، نہ کوئی عملی طور پہ انہوں نے احتجاج کیا. ٹھیک ہے. راجہ افتخار صاحب، جس طرح سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے تو تحریک انصاف کے حوالے سے سب جانتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کے تو واریئر ہیں، وہاں پر جو بھی ٹرینڈ چلانا چاہے چلا سکتے ہیں. تو اس فیصلے کے بعد یہ جب حمزہ شہباز کو کامیاب قرار دیا تو سوشل میڈیا کا کیا منظرنامہ ہے وہ ذرا بتائیے. بہت شکریہ جی میسر. جہاں تک بات ہے پی ٹی آئی کی اور دیگر جماعتیں ہیں ان میں بہت سارا ڈفرینس یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے جو ان کے حق میں اگر کوئی فیصلہ آ جائے یا جو بھی ڈیسیجن آتا ہے تو اس کو یہ پھر اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور یہ بھنگڑے بھی ڈالتے ہیں اور مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہیں اور لوڈیاں بھی ڈالتے ہیں. لیکن جہاں ذرا سا ان کو فرق لگتا ہے یا ان کی اگینسٹ کوئی چیز ان کو نظر آتی ہے کہ ہمارے اگینسٹ ہو رہی ہے
تو یہ فوری طور پر آپ سوشل میڈیا سارا دن دیکھتے رہتے ہیں، آبزرو کرتے رہتے ہیں کہ یہ پھر اپنی توپوں کا جو رخ ہے، یہ ملکی جو جتنے بھی آپ کے حساس ادارے ہیں، آپ کی عدلیہ ہے، آپ کی فوج ہے، آپ کے جتنے بھی حساس ادارے ہیں، یہ اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ ان کی طرف موڑ دیتے ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ ایک ایسا رویہ پروان میں کرتا دیکھ رہا ہوں کہ جیسے کہ کل کا فیصلہ ہوا ہے، ابھی کورٹ کا فیصلہ باقی ہے، لیکن میں نے آج کو بھی بے شمار تعداد پوسٹیں میں نے دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں اور جو ان کے یوتھ کے ادارے ہیں، تو وہ انہوں نے سٹنگ جو جج صاحبان ہیں ابھی سے ہی، ابھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ شام کا فیصلہ کیا آنا ہے، کس کے حق میں جانا ہے یا کس کے خلاف جانا ہے. انہوں نے ایک کردار کشی، پراپر کردار کشی، اور یہاں تک کہ جو احساس ادارے ہیں اور جو ہماری فوج ہے اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ نازیبا الفاظ اور بڑے دور تک وہ نکل جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی عمران خان صاحب مہربانی کریں، ان کو کوئی اخلاقی تربیت بھی دیں کہ کم از کم اگر آپ کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو اس کو اپریشیٹ، اگر اگینسٹ بھی آتا ہے تو ذرا تعامل مزاجی کا مظاہرہ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے جی، تعامل مزاجی کا مظاہرہ ہونا چاہیے. اور حساس ادارے، ریاستی ادارے یہ ہمارے ادارے ہیں، اگر یہاں پر کوئی غلطیاں موجود ہیں تو ہمارے جو لیڈران ہیں انہوں نے ہی درست کرنی ہے. لیکن یہ جو ایک رویہ ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، اس کی بہت سی بات ہو سکتی ہے اور بہت سا اعتراض بھی اٹھایا جا سکتا ہے. خیر صاحب، اس الیکشن سے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے کارکنان، ہمارے جو اراکین ہیں ان کو 40 کروڑ 50 کروڑ کی آفر ہو رہی ہے. دوسری طرف جو مسلم لیگ نون کے رہنما تھے وہ خود کہہ رہے تھے کہ 40-50 لوگ وہ بغاوت پر تیار ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر. لیکن جب یہ رزلٹ آئے تو تحریک انصاف میں تو کوئی ایسی بغاوت دیکھنے میں نہیں آئی. نہیں دیکھیں یہ ابھی وہ مطلب ہے وہ عمران خان صاحب کا کل بھی جو خطاب ہے وہ سارا ٹارگٹ آصف علی زرداری کو مطلب ہے کہ یہ وہی آرٹ ٹریڈنگ کے یہ چیمپئن ہے اور سارا اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو اس حوالے سے تو یہ اگر دیکھیں تو پھر ابھی آصف زرداری نے تو اب اگر یہ مفروضہ ان کا اگر درست اگر مان لیا جائے تو پھر وہ تو ایک 2 ممبران خریدنے کا انہوں نے پھر پوری پارٹی خرید لی ہے. مگر وہ اتنی زبردست سیاسی پیشکش اور آتا تھی کہ تو اصل جو معاملات تھے وہ ان کے وہ وجاہت حسین اور مونس لائی، اور انہوں نے خالق حسین کے خلاف بڑے ووکلی اخباروں میں بھی آیا، سوشل میڈیا میں بھی، کہ انہوں نے کروڑوں روپے جو ہے نا آصف علی زرداری اور ان سے لے لیے ہیں خالق حسین، اور اس نے یہ جو دو کروڑ دیے ہیں. تو وہ چودھری اب چیزیں نکل رہی ہیں تو وہ چودھری شجاعت حسین اور یہ خالق یہ ان سے کلیم کرتے تھے کہ اس کی تردید کریں یا کوئی ثبوت نہ یا تردید کریں، تو وہ انہوں نے تردید بھی نہیں کی. تو یہ پھر چودھری شجاعت حسین اور یہ مونس لائی تو وہ ماما جی کرتے رہ گئے ہیں. مونس لائی اس کا رد عمل آیا اور بھی ایلیمنٹ یقیناً ابھی آگے چل کے کھلیں گے، مگر یہ ایک بنیادی ہے کہ بھائی یہ اس وقت وہ لائن انہوں نے خود کھینچ کے ان کو چودھری شجاعت اور ان کو کرنا ہے پورے ان کو بھی اگر سربراہ ہے کوئی تو لحاظ کرے، تو وہ صرف یہ کہہ تردید کرتے ہیں کہ بھائی یہ جذبات میں نکل گیا ہے جس طرح، مگر انہوں نے نہیں کی. تو وہ ایک ریئیکشن کے طور پر یہ چودھری شجاعت حسین نے یہ سارا اور نام لکھ کے دی. میں تو اتنا اسپیکنگ خط جو ہے پورے دفتر کے ہلکا وائی پورے نام جو ہے نا واپس ہمارے آ کر جو غالب میں آتے نمبر لے گیا سب سے اوپر. ٹھیک ہے جی، یہ خط جنہوں نے لکھا ہے وہ کوئی اور تھے، دستخط کرنے والے کوئی اور تھے، راضی کرنے والے کچھ اور تھے. لیکن بھارت ہم اب معاملہ کیونکہ زیر سماعت ہے اور اس سلسلے میں ہمیں یہ امید اور توقع ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ سے پہلے بھی بڑے اچھے فیصلے ہیں جنہوں نے ملک میں سیاسی استحکام لائے ہیں. اس فیصلے سے بھی ملک مزید مضبوط ہوگا. اور جہاں تک ہمارے لیڈران کا تعلق ہے، اکثر آپ سنتے ہیں کہ وہ آج کل یہ ضرور کہتے ہیں، خاص طور پر جو اپوزیشن کے رہنما ہیں، کہ ملک سری لنکا نہ بن جائے. میں نے ابھی گزشتہ دنوں جو پاکستان کا ٹیسٹ ہو رہا تھا گالے میں وہ دیکھا، اور خاص طور پر جب انہوں نے ڈرون کے جو ایک ویو ہوتے ہیں وہ دکھائے تو اتنا خوبصورت وہ شہر تھا، اتنا وہ خوبصورت صاف ستھرا وہ علاقہ ہے. تو مجھے یہ پورا یقین ہے کہ ہم سری لنکا بھی نہیں بن سکتے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.